बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, हम साल दवम मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 4 बाब नंबर 4 का मुतालिया कर रहे हैं, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। इस हवाले से हम 62 पेज तक कंप्लीट कर चुके थे। हम 63 पेज यानी सफ़ा नंबर 63 पर पहुँचे हैं, आखिरी पैराग्राफ इंसानी हुकूक। अज़ीज़ तलबा, मगरब के सियासतदान, मगरब की हुकूमतें ये दावा करती हैं कि आज के जदीद दौर में अहले मगरब ने इंसान को बुनियादी हकूक़ अता किए हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। 1400 साल से भी पहले नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों को, औरतों को, ग़ुलामों को, हत्ता के जानवरों को भी हकूक़ दे गए। आज का मगरबी जमहूरियत में जो इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, ये वही हकूक़ है जो 1400 साल पहले नबी पाक ने अता फरमाए और जिनका ख़ास तौर पर ज़िक्र खुतबा हज्जतुल विदा में किया गया। आज ज़रा उन्हीं को तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए सफ़ा नंबर 63 का आखिरी पैराग्राफ, इंसानी हकूक़, जो भी आप सर्च की। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का तस्वर 1400 साल पहले पेश कर दिया था। कहा जाता है जो आपका आखिरी खुतबा है, खुतबा हुज्जतुल विदा, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर है। चार्टर पहला मंशूर है, पहला प्रोग्राम है, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि दरअसल खुतबा हज्जतुल विदा पहला आइन है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है इंसानियत का, जिसमें इंसानी हकूक़ को बताया गया, इंसानी हकूक़ की वजाहत की गई, रियासत के हकूक़ फ़राइज़ पर बहस की गई। तो पहला चार्टर, पहला आइन है खुतबा हुज्जतुल विदा। अगर वैसे अब बात करें दौरे जदीद में, तो दौरे जदीद में फ्रांस पहला मुल्क था जिसने अपने आइन में बुनियादी हकूक़ को शामिल किया, बुनियादी इंसानी हकूक़ को शामिल किया। और फिर उसी फ्रांस की तकलीद में दीगर ममालिक ने भी अपनी दसातीर में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हकूक़ को आइन का हिस्सा बनाया। दौरे जदीद में फ्रांस की तकलीद में यानी नकल में हर मुल्क ने बुनियादी हकूक़ को आइन में शामिल किया। पाकिस्तान के तीनों दसातीर, 3 आइन बने पाकिस्तान के, आप जानते हैं, 1956 का आइन, 1962 का आइन और उसके बाद 1973 का आइन। तीनों दसातीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ शामिल किए गए। बुनियादी हकूक़ किसे कहते हैं? वो क्या बुनियादी सिफात हैं जो बुनियादी हकूक़ में मौजूद होती हैं? इसको भी देख लीजिए। आगे सफ़ा नंबर 64 पर बताया गया, बुनियादी हकूक़ वो हैं जो हर शख्स को पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं, यानी ये हकूक़ अता नहीं किए जाते। ऐसा नहीं है कि कोई ये हक देता है, रियासत, हुकूमत, सल्तनत, अदालत ये हकूक़ देती है, ऐसा नहीं है। ये हकूक़ वो हैं जो पैदाइशी तौर पर हर इंसान को हासिल होते हैं। यूँ कीजिए, कह सकते हैं आप कि वो हकूक़ जो पैदाइशी तौर पर हर इंसान को हासिल होते हैं, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ कहा जाता है। नंबर 2, इनकी हैसियत हमागीर होती है। हमागीर का मतलब है यूनिवर्सल होती है, हर जगह होती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक इंसान को एक जगह पर कुछ हकूक़ हासिल हो और दूसरी जगह पर ना हो, ऐसा नहीं होता। ये बुनियादी हकूक़ नाकाबिले गस्ब होते हैं, यानी इनको वापस नहीं लिया जा सकता, इनको छीना नहीं जा सकता, इनको रिवोक नहीं किया जा सकता। नंबर 4, मुल्की दस्तूर से हिफाजत। जो मुल्क का आइन होता है, दस्तूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो इन हकूक़ की हिफाजत करता है, या यूं कहें इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है कि हर हालत में रियासत इनकी हिफाजत करेगी। और ज़ाहिर है अगर कोई इनको मुतासर करता है, वायलेट करता है, तो खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा दी जाएगी कानून के मुताबिक। नंबर 5,
ان بنیادی حقوق کی حیثیت قانونی حیثیت سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ قانون میں اگر حیثیت دی جائے تو ان کی حیثیت بنتی ہے، ان کی بنیادی طور پر اپنی حیثیت مسلمہ ہے، یعنی وہ حقوق جو قانونی طور پہ دیے جاتے ہیں بنیادی حقوق کی حیثیت ان سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ملک کی عدالتیں ان کی محافظ ہوتی ہیں، یعنی بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں ان کی حفاظت ملک کی عدالتیں کرتی ہیں۔ اگر کہیں ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو ایسے مجرم کو سزا دی جاتی ہے تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ عزیز طلبہ، یہ تو وہ تھے کہ انسانی حقوق کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق کی کیا خاصیتیں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بھی عرض کی، بنیادی انسانی حقوق سب سے پہلے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو عطا کیے تھے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع جو آپ نے فتح مکہ کے بعد جو آپ نے حج کیا، وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا 10 ہجری میں، تو اس میں آپ کا جو خطبہ تھا اس کی بنیادی اہمیت ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کیا جو آپ کا آخری حج تھا۔ اس میں ایک کثیر اجتماع تھا جو آپ کے ساتھ شامل ہوا، جس میں 1,40,000 سے زیادہ مسلمانوں کے سامنے آپ نے آخری تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، زیادہ تر تو وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ روانہ ہوئے حج کرنے کے لیے جب پتہ چلا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن بے شمار تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی تھی جو دوسرے شہروں، دوسرے علاقوں اور دوسرے خطوں سے تشریف لائے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخری خطبہ میں آپ کے دنیا کے ہر علاقے، ہر قوم، ہر نسل سے نمائندگی موجود تھی، یعنی ہر علاقے سے لوگ موجود تھے جنہوں نے جا کر آپ کا آخری خطبہ دوسروں تک پہنچایا، اور اس طرح بہت جلد آپ کا وہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچ چکا تھا۔ آخری خطبہ کیا ہے آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے مکمل خطبہ نہیں ہے، آپ سمجھ لیں اس کی سمری ہے، تلخیص ہے، اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ہم انہی اہم نکات تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ یہ پورا خطبہ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے میں نے ایز اٹ از نقل کر دیا، یہ پورا خطبہ نہیں ہے، خطبے کے اہم نکات ہیں جن کو ہم ایک ایک جملے کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا یا نہیں آنا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی آپ کے درمیان ہوں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخر ہے، اس کے بعد آپ وصال فرما جائیں گے۔ ذہن میں رکھیں بیٹا، نبی کو مشن دے کر بھیجا جاتا ہے، اور جب مشن کی تکمیل ہوتی ہے تو نبی کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا تھا، لہذا نبی پاک کو یقین تھا کہ اب زیادہ عرصہ اس عارضی جہان میں نہیں رہیں گے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہوگا، جس طرف اشارہ ہے کہ آج میں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، آئندہ اگلے سال شاید میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوں۔ وجہ آپ کو بھی بتائی، دین مکمل ہو چکا تھا، اور دین مکمل ہونے کے بعد نبی کو اللہ تعالیٰ واپس بلا لیا کرتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ یعنی آپ اہمیت بتا رہے ہیں اس خطبے کی کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے آپ نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اس کے بعد نبی پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ یہ عارضی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، اور تمہیں بہت جلد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا اگلی دنیا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں تمہارے ہر عمل، ہر کام، ہر قول و فعل، ہر نیت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر اچھائی کا معاوضہ دیا جائے گا،
نیکی کا معاوضہ دیا جائے گا، ہر برائی اور گناہ پہ سزا ہوگی، لہٰذا ہر کام، ہر عمل، ہر فعل سے پہلے یہ سوچ لو۔ آپ نے مزید فرمایا، میں نے عرض کی یہ تلخیص ہے آپ کے خطبے کی، اے لوگو، متوجہ کیا جا رہا ہے آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، یعنی مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، بیویوں پر حقوق عطا کیے گئے ہیں مردوں کو اپنی بیویوں پر، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں پہلے عورت کی حیثیت بہت کم تھی، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو نحوست سمجھ کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیویوں کو ایک ایسا گھریلو ملازمت سمجھا جاتا تھا جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی اور مفت کی خدمت دی جاتی ہے، لہذا اس حوالے سے اس مخصوص پس منظر کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں بیویوں پر فوقیت دی گئی، حکومت دی گئی، حق دیا گیا، لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، یقیناً اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے تم پہ، لہٰذا تم نے اللہ کے نام پہ انہیں پہ حلال کیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں، یعنی جائز قرار دے دی گئی نکاح کے بعد بیویاں، مرد کو فوقیت ضرور ہے لیکن ان کو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بات آ گئی غلاموں کے حقوق کی، غلاموں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، تم جو خود کھاؤ وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی غلاموں کو پہناؤ، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے غلاموں کے لیے پسند کرو، یعنی غلاموں کو بھی برابری کے حقوق دے دیے گئے، جبکہ اس سے پہلے غلاموں کو انتہائی کم تر، حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آئیں۔ اگر غلام سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جو ناقابل معافی ہے، تم معاف نہیں کر سکتے تو ان پر سختی نہ کرو، ان کو رہا کر دو، آزاد کر دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان پہ سختی کی جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے انتقام لیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مخاطب کر کے لوگوں کو، اے لوگو میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو۔ بار بار یقین دہانی کی جا رہی ہے کہ آخری خطبہ ہے، میں دوبارہ شاید اتنے بڑے موجبے کے سامنے تم سے دوبارہ اس طرح سے نہ مل سکوں۔ اے لوگوں میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمانوں کو برابر قرار دے دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر تو فضیلت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے نہ دینا چاہے، یعنی ایک بھائی کی جان کے ساتھ ساتھ مال دوسرے مسلمان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا مال نہیں لے سکتا سوائے اس کے وہ خود خوشی سے دے دے، اس کو گناہ قرار دیا گیا، سخت ممانعت کی گئی اس بات کی۔ ناانصافی سے اپنے آپ کو روکو، یعنی دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، دوسروں کا مال نہ چھینو، دوسروں کی حق تلفی نہ کرو۔ اللہ کے دن میں 5 بار عبادت کرو۔ نماز کا حکم دیا گیا جس کی قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی، 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں نماز پڑھنا اور قائم کرنا مختلف باتیں ہیں۔ نماز پڑھنا تو محض وہ جو نماز کے فرائض پورے کرنا ہے، اور نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو روح کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ اس کے اثرات بھی انسان پر مرتب ہو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ ایک مہینہ رمضان شریف کا انسان کو پاک کرنے کے لیے، ضبط نفس کے لیے کہ انسان اپنی خواہشوں پر قابو پانا سیکھے، رمضان شریف کے مہینے میں
روزے کے دوران دین میں ان چیزوں کو بھی انسان پر حرام قرار دے دیا جاتا ہے جو بصورت دیگر حلال ہوتی ہیں۔ اپنے مال پر زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، کم از کم 2.5%۔ اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اور ساتھ ہی حج کرنے کا حکم ہو گیا، لیکن یہ حج بنیادی فرائض میں شامل ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو صاحب حیثیت ہوں ان پر فرض قرار دیا گیا، لیکن جو صاحب حیثیت نہ ہو، مال اسباب طاقت نہ رکھتے ہوں، ان پر فرض نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ کو یقین تھا کہ آخری خطبہ ہے، لہذا آپ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، یہ مدرجات ہیں آخری خطبے کے اہم نکات جو آپ کی کتاب میں دیے گئے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ کی کتاب میں اس کے آخر میں خطبے کا خلاصہ بھی دے دیا گیا، یعنی وہ اہم 6 نکات نکال کر الگ سے بتا دیے گئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ 6 اہم نکات ہیں جو خطبے میں بیان ہوئے ہیں، یہی نکات مختصر کر کے دوبارہ دے دیے گئے۔ تو دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا کہ کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ خالق ہم مخلوق، صرف اللہ کائنات کا مالک ہے، یعنی حکم صرف اللہ کا ہوگا اور ہم اللہ کی موتی اور فرمان بردار بن کے رہیں گے۔ پھر اس میں انسانی مساوات کا درس دیا گیا کہ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تیسری بات کی گئی زندگی، جائیداد اور عزت کا تقدس، کہ انسان کی زندگی، جائیداد اور اس کی عزت دوسروں کے لیے مقدس ہے، دوسرے پابند ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ایک شخص کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے پر حرام قرار دے دی گئی، یعنی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، حفاظت کی جائے گی ان چیزوں کی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے کہ عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں بنیادی، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد غلاموں کے حقوق کا تحفظ بتایا گیا، غلاموں کو بھی بنیادی حقوق دیے گئے، برابر کے حقوق دیے گئے۔ عزیز طلبہ، یہاں سمجھیے آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ اس کو یوں سمجھے کہ ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں، ہمارے ملازمین جو ہوتے ہیں، جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، اگرچہ غلام نہیں ہوتے لیکن ایک حد تک ہمارے دست نگر ہوتے ہیں، تو آج ہم اپنے ماتحتوں پر ان تمام باتوں کا، ان تمام احکامات کا اطلاق کریں گے جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آخر میں انسانی مساوات کا درس دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام انسان اسلام کی نظر میں برابر ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات تھے، اور ہم بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامعہ چارٹر ہے، مکمل بھی ہے، جامعہ بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، چارٹر کہہ لیں، منشور کہہ لیں، تفصیل کہہ لیں، جس میں انسانی مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ پہلا چارٹر، پہلا آئین جو انسانیت کو دیا گیا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ اس میں انسان کے حقوق و فرائض کی بھی بات کی گئی ہے، ریاست کے حقوق و فرائض کی بھی بات کی گئی ہے۔ اگر بحیثیت مسلمان میں، آپ، ہم سب اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، اسلامی ریاست اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم نہ ہو سکے۔ میں اپنی طرف سے ایک بات اضافہ کر دوں، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کی جائے گی۔ یہ وہ سنہرے اصول ہیں جو مثالی اسلامی ریاست کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا اہم لیکچر ختم ہوتا ہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔